अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी आपकी आवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डीएम डिजिटल पर आप ये प्रोग्राम देखते रहते हैं और हम चाहते हैं कि आपको उन शख्सियात से हमेशा मिलाते रहें कि जो कि अपने मुल्क, कौम या मुआशरे में या समाज में एक ऐसा नाम पैदा करते हैं या ऐसे सियासी या मुआशरती इदारों में या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में हिस्सा लेते हैं। हम उनको आपके सामने लेकर आते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं ताकि आपके भी इल्म में इजाफा हो। आज हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनमें एक सियासतदान हैं और एक हमारे सहाफ़ी हैं। पहले सबसे पहले मैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ चौधरी जावेद ज़फ़र साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान ढुडियाल से, तहसील ढुडियाल के सदर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में और इंशाल्लाह आपसे सवाल जवाब होंगे। और इन्हीं के साथ ही दूसरी नशिस्त के ऊपर जो बरजमान हैं वो शेफील्ड के एक सहाफ़ी और नुमाइंदा हैं औसाफ अखबार के, औसाफ के नुमाइंदा और माशाल्लाह काफ़ी एक सोबर सहाफ़ी हैं और अपनी सहाफ़ती इक़दार को समझते जानते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं और मुख्तलिफ हमारे साथ टी वी पे प्रोग्राम भी करते हैं और हमारी तरह प्रोग्राम भी करते हैं, रेडियो पर भी प्रोग्राम करते हैं, मुतहर्रिक हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा जनाब राशिद खान साहब की तरफ। राजा राशिद खान साहब, आपने सहाफ़त का सिलसिला कब शुरू किया? देखिए जी, मैं 2009 में यहाँ ये एक साथी थे हमारे राजा फयाज साहब, वो पाकिस्तान चले गए तो किसी वजह से वो आ नहीं सके, तो उनकी जगह से यहाँ खाली थी सीट उनकी। तो मैंने वहाँ उस दौरान दोस्तों ने डिमांड की, पहले मैं थोड़े बहुत आर्टिकल अखबार में लिखता था, तो जब डिमांड आई कि आप लिखना शुरू कर दें तो मैंने फिर अखबार से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे नुमाइंदा बना लिया। तो फिर मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम कवर करने शुरू कर दिए, रिपोर्टिंग, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो शफील से बाहर भी मैंने नॉटिंघम, लूटन और मैनचेस्टर, जहाँ भी बड़े बड़े दूर तक लोग मुझे बुलाना शुरू हो गए। बड़ी मेहनत से मैंने काम किया, तो इस 2009 में मैं इस काम में आया हूँ। 2009 में? लेकिन इससे पहले मेरा सियासत से तल्लुक़ था, इससे पहले सियासत से स्टूडेंट दौर से सियासत में। सियासी कौन सी पार्टी के साथ थे? मैं असल में सियासत का आगाज़ जब मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में गया तो जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से आगाज़ किया था। तो उसके बाद जावेद ज़फ़र साहब भी वहाँ डडियाल में थे उस वक्त, तो उसके बाद यहाँ मैंने आज़ाद कश्मीर की उसी की जो विंग है नेशनल अवामी पार्टी, उसके बाद उसका मैंने आगाज़ किया। यहाँ बरतानिया का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ नेशनल अवामी पार्टी का। तो उसके बाद जब मैं सहाफ़त में आया तो उसके यहाँ जो पार्टी थी लेबर पार्टी, लेबर पार्टी में मैं वाइस चेयर रहा हूँ मगरबी वार्ड का। तो उसके बाद जब सहाफ़त में आया तो फिर सियासत ज़ाहिर यहाँ भी आपने सियासत में हिस्सा लिया? बिल्कुल लिया मैंने। यहाँ की सियासत और वहाँ की सियासत में फ़र्क था? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। और ख़ासकर जो यहाँ की सियासत है, यहाँ एक बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम, पेड मेंबर बढ़ना, फिर वार्ड। चौधरी जावेद साहब की तरफ मैं आऊँगा। ढुडियाल आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत इलाका है और वहाँ पर एक उनकी अपनी एक सकाफ़त है, कल्चर है, खूबसूरत एक ज़िंदगी है और वहाँ की सियासत, वहाँ तो पहले पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, फिर बाद में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आई, अब पता नहीं कोई तीसरी पार्टी भी जन्म ले रही है या मुख्तलिफ पार्टियाँ वहाँ पर हैं। तो मुस्लिम लीग नून आ गई है और एक और चौथी पार्टी मेरा ख्याल शामिल होना चाहती है। ये क्या वहाँ सिलसिला है पार्टियाँ चेंज करने का, तब्दील होने का, ये क्या रीत है? ये हमारी मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शाह जी, आपने यहाँ पे मुझे वक्त दिया है बात करने का, सोचने समझने का, एक दूसरे को शेयर करने का। मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और है आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी को वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और पीपल्स, एक वक्त आया कि जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नाराज़ होते गए और वो पीपल्स पार्टी में जाते गए और फिर दोनों जमातें आमने सामने नहीं काफ़ी अरसे तक। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता 10 सालों से तकरीबन मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी मेंबर असम्बली किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर आता है, इलेक्शन लड़ता है, जीत के जब असम्बली में जाता है
تو وہ ہارس ٹریڈنگ کا اور عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. یہ بیڈ امپریشن ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو خرابی گزشتہ 10 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر ہو رہی ہے وہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور پاکستان کی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں کوئی بینگ کشمیری کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک ریاستی جو تشخص ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار پاکستانی جماعتیں بننے سے ٹوٹنے سے ہمارا جو ریاستی سٹیٹس ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. جاوید ظفر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی مختلف پارٹیاں رکھی ہیں, آپ کے پارٹی تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی, اور پہلے کون سی پارٹی میں تھے, اب کون سی پارٹی میں؟ ہم تو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ میرا خاندانی طور پر تعلق جو تھا, جب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں آرگنائز ہوئی, جو پہلی تنظیم بنی میرے والد محترم اس تنظیم کا حصہ تھے, پیپلز پارٹی. اور پیر علی جان شاہ صاحب مرحوم کا ذکر نہ کروں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. وہ میرے استاد بھی تھے, میرے مرشد بھی تھے, اور ان کے ساتھ ہمارا صدیوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 3 4 پشتے پیچھے جائیں تو ان کے خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. تو اس بیس پہ ہم پیپلز پارٹی میں گئے, والد محترم برطانیہ میں آ گئے, اور میں نے اس پارٹی کے لیے 22 سال کام کیا. میں نے ایک ہی پارٹی تبدیل کی ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی سے مسلم کانفرنس میں چلے گئے, اور گزشتہ 8-10 سال سے اس کا حصہ ہوں. اب نون لیگ میں نہیں گئے؟ اور نہیں جی, نہیں, اللہ نہ کرے. نہیں, نون لیگ میں بہت سے مسلم نون لیگ نہیں تھی اس وقت, پاکستان میں مسلم لیگ تھی اور آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس تھی. لیکن اب تو مسلم لیگ نون میں جو لوگ گئے ہیں وہ سارے کے سارے موسٹلی بندے جو ہیں مسلم کانفرنس کے ہیں. آپ کو پتا ہوگا یہ کیوں ایسا ایک یکدم بھوچال آ گیا ہے کہ سارے کے سارے. میں اس کی وضاحت کر دوں کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ براہ راست ہمیشہ اثر انداز رہی ہے. اس کی جانے کی وجہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے. میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں کہ جن کا میں نے ذکر کیا, پیر علی جان شاہ صاحب مسلم کانفرنس میں تھے وہ گئے, چودھری نور حسین صاحب مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے گئے, جی, غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے گئے. یعنی کہ جو متبادل آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سارے کے سارے مسلم کانفرنس کی تربیت یافتہ لوگ ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں پارٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے وہ اپنا ایک ایسا جمگٹا بنا لیتی ہے کہ وہاں لوگ کنورٹ ہو کے اس میں جانا شروع کر دیتے ہیں, توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ تجربہ ناکام رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی پیپلز پارٹی جو بھی آزاد کشمیر میں جن کی حکومت ہے, اس میں موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے. مسلم لیگ نون میں وہی لوگ ہیں جو مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کانفرنس ہی کارکنوں کو پروموٹ کرتی ہے, اور جب بڑے لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر وہ کسی اور جماعت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی مسلم کانفرنس سیاستدانوں کی ایک یونیورسٹی ہے جہاں سے یہ لوگ سب کچھ سیکھ کے نکلے. یعنی کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ پیپل پارٹی لے گئی اور کچھ نون لیگ لے گئی. اب ایک اور پارٹی جو ہے اس وقت بنی ہے یا بننے کی کوشش کر رہی ہے یا سامنے آ رہی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے. اس سے پہلے ایم کیو ایم کے بھی 2 مجاہد آپ کے پاس ہیں, یعنی کہ 2 وزیر ان کے ہیں یا 2 ممبر ہیں ان کے, یعنی کہ وہ تو حصہ مل جاتا ہے انسان کو وہاں پر. لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر تحریک انصاف آتی ہے تو وہ بھی مسلم کانفرنس کے ہی لوگ چھینیں گی یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان؟ نہیں دیکھیں جی, نون لیگ نے ہمارا کوئی نقصان, تو میں یہ نہیں کہتا کہ نقصان نہیں ہوا. جب جماعت ٹوٹتی ہے تو نقصان, کوئی آبادی تو اضافہ کوئی نہیں ہوا, معذرت کے ساتھ آبادی میں اضافہ نہیں ہوا, پارٹیاں 3 ہو گئی ہیں, ووٹوں کی تعداد کم ہوئی ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں جب کوئی جماعت ٹوٹتی ہے اس کو الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا آزاد کشمیر کی تاریخ میں کہ ایک فرض کریں کوئی ایم ایل اے جاتا ہے کسی حلقے میں, وہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو اس کا جو مخالف ہے وہ الٹیمیٹلی مسلم کانفرنس میں آ جائے گا. یہ قدرتی ہمارا ہے, یہ ایسا ہوا ہے, کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے. میں فرض کریں میں ڈڈیال کی آپ کو مثال دیتا ہوں. چودھری یوسف صاحب ایک وقت آیا کہ ہمیں چھوڑ کے گئے, تو مسعود خالد صاحب آ گئے. مسعود خالد صاحب نے ہمارے بھی آپ پہ الیکشن لڑا, 13,000 انہوں نے ووٹ لیا. اب اگر خدا نخواستہ مسعود خالد صاحب جاتے ہیں, خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے جماعت کو چھوڑ کے یا دھڑے کو چھوڑ کے تو نقصان ہوتا ہے, تو اس کا مخالف ہمارے پاس آ جائے گا. یہ تو کور ہو جاتی ہے ہر بات, اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی نقصان ہونے والا. آپ کی تحصیل میں ایم ایل اے کی کتنی سیٹیں ہیں؟ تحصیل میں 1 سیٹ ہے. 1 سیٹ. آپ نے کبھی الیکشن لڑا اس پہ؟ جی نہیں. تو وہاں پر سے کون نمائندہ ہے آپ کا؟ پچھلے الیکشن میں جو اپنے مسعود خالد صاحب تھے, وہ تو آزاد تھے نا. نہیں, مسلم کانفرنس نے نامزد کیا تھا. نہیں دیکھیں نا رائے صاحب, اس میں 2 باتیں ہیں کہ ٹکٹ نہ جاری کرنا یہ مقامی مسلم کانفرنس کی حکمت عملی تھی. یعنی کہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو مسلم کانفرنس کا حصہ تھے,
انہوں نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی تحریری طور پر کی تھی اس کا یہ ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد بھی وہ مسلم کانفرنس کے جو ہارے ہوئے امیدوار تھے ان کے پارلیمانی جو اجلاس ہوتے رہے ٹکٹ ہولڈر سے اس میں شرکت کرتے رہے وہ، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے نمائندے تھے۔ اس سے پہلے چودھری یوسف صاحب 4 دفعہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر وہاں سے الیکشن جیتے ہیں۔ نہیں، مسلم کانفرنس میں آپ صدر ہیں جی، ڈڈیال کی تحصیل کے صدر ہیں، آپ نے اب سیاسی میں عملی طور پر سیاست میں یعنی کہ الیکشن لڑا، اس سرزمین پر آپ نے کوئی کام کیا؟ دیکھیں جی، میں نے الیکشن نہ لڑنے کے باوجود بہت کام کیے، الیکشن نہ لڑنے کے باوجود پچھلے الیکشن میں بھی میں ٹکٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ ہماری پارلیمانی جو نظام ہے اس کا پارلیمانی بورڈ نے جو فیصلے کیے وہ ہماری مشاورت سے کی۔ جہاں تک تعلق ہے کام کرنے کا تو وہ میرے حلقے کے لوگ سیاسی کارکن چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے 2-3 آبادیوں کو جو مالکانہ حقوق دلوائے وہ 50-60 سالہ جو ڈڈیال کی تاریخ ہے اس میں کوئی نہیں کر سکا، کوئی ایم ایل اے، کوئی وزیر، کوئی پولیٹیشین اس پہ عمل نہیں کروا سکا۔ راجہ صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ راجہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عملی سیاست میں حصہ لیتے ہیں وہاں پر، یا کچھ لوگ نہیں لے پاتے، وہ صدور بنتے ہیں مختلف تحصیلوں کے، ڈسٹرکٹس کے، تو وہاں کی سیاست جو ہے خصوصاً مسلم لیگ کانفرنس کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جب یہ نئی پارٹیاں بنتی ہیں تو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مسلم کانفرنس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ مسلم لیگ نون بنی ہے، کیونکہ جب سردار عتیق صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت مسلم لیگ مسلم کانفرنس کے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ اگر یا وہ صدر رہیں جماعت کے یا وزیر اعظم، لیکن انہوں نے دونوں جو سیٹیں تھیں اپنے پاس رکھی۔ اس کے بعد پھر پاکستان میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو آزاد کشمیر پر اس پر اثر پڑتا ہے، تو وہ جو جیسے ہی حکومت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی آئی اسی وقت پاکستان آزاد کشمیر میں جو ہے نا عدم اعتماد پھر پیش کر دی گئی، ان کی حکومت ختم کر دی گئی، پھر مخلوط حکومت بنی۔ تو اب مسلم کانفرنس میرے خیال میں بہت ہی شدید مشکلات میں ہے۔ اگر تحریک انصاف وہاں آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی بھی جو پارٹی ہے نا اس کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے پاکستان میں اگر بیکنگ نہیں ہے نا تو آزاد کشمیر میں بہت مشکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی آ رہی ہے، بالکل تحریک انصاف پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو کیا نقصان مسلم کانفرنس کو زیادہ ہوگا یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں جی، اس کا نقصان جو پیپلز پارٹی ہے اس کو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور مسلم کانفرنس کو بھی ہوگا۔ تو نون لیگ کو اس وقت فائدہ صرف یہ ہے کہ ان کی حکومت پاکستان میں ہے، اگلی حکومت جب الیکشن ہوگی تو حکومت پھر نواز میاں صاحب کی ہوگی، کیونکہ 2 سال اگلی حکومت میاں صاحب کی ہوگی؟ اگلی نہیں، مسلم کانفرنس کی بھی کوئی حکومت ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں رائے صاحب تھوڑا سا معذرت کے ساتھ جو انہوں نے پہلے بات کی ہے کہ 2 عہدے ان کو پاس نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ شاید یہ اس پولیٹیکل سسٹم سے اتنے واقف نہ ہوں، واقف نہ ہو، وہ سیاست میں رہی ہے، میرا خیال ہے۔ ریکارڈ آپ سیاست میں رہے ہیں؟ ریکارڈ کی میں بالکل جو بات میں کر رہا ہوں وہ ود ایویڈنس کر رہا ہوں، ریکارڈ کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے اندر 2 عہدے رکھنے کا اختیار ایک فرد واحد کے پاس نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ مجلس عاملہ ہے جو جس میں فاروق حیدر صاحب بھی تھے، سکندر ایاز صاحب بھی تھے، مجلس عاملہ نے یہ اختیار دیا کہ سردار عتیق صاحب جماعت کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور پرائم منسٹر بھی رہے۔ یہ مجلس عاملہ کا فیصلہ تھا، یعنی کہ مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا 2 عہدے رکھ سکتے ہیں، 2 عہدے رکھ سکتے تو قانون بنایا جا سکتا ہے۔ قانون ہے نا جی، قانون انسان بناتے ہیں، انسانوں کے لیے بنتا ہے، اپنے فائدے کے لیے بنتا ہے، جب مرضی بنا لیں۔ قانون انڈیویجول کا نہیں ہے سر، وہ اوپر والی باڈی کی باڈی، وہ باڈی مان جائے تو سب کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ باڈی میں سر 72 74 100 لوگ ہوتے ہیں بھائی 100 لوگوں کو منوانا کوئی مشکل تھوڑی ہے، خریدا بھی تو اس جاتا ہے، میں اسٹیڈیم کا بھی ذکر اس کیا میں تھا۔ سر جی نہیں اس میں یہ ہے شاہ جی، اس میں تو لوگ خریدتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، پوری مجلس عاملہ کو خریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میں ریکارڈ پہ یہ لانا چاہتا ہوں بات۔ اچھا، مجلس عاملہ کو خریدا نہیں گیا، صرف ان کو ایک سامنے ایک قرارداد پیش کی گئی کہ اگر ایسا ہو جائے 2 عہدے رکھنے اور اس پہ فاروق حیدر اور سب لوگوں نے اتفاق کیا، اتفاق کیا، قانون چینج کر لیا، لیکن یعنی قانون پر عمل نہیں کیا۔ نہیں اس میں جو مجلس عاملہ میں قرارداد پیش ہوتی ہے اس کو جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے آن کیا کہ ٹھیک ہے صدر جماعت 2 عہدے رکھے، یعنی کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قانون بدلا نہیں سر شروع سے پہلے قانون نہیں تھا۔ اگر قانون یہ تھا کہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے تو مجلس عاملہ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ایک خاص شخصیت آ گئی کہ بڑی معتبر ہے، بڑے اچھے فیصلے کرتی ہے، بھائی پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے اور اسے جناب مسلم کانفرنس کا ہیڈ بھی ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان کے لیے قانون چینج نہیں چینج نہیں کیا سر، تھوڑی سی کنسیشن دے۔ نہیں کنسیشن بھی دی، میں کنسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کیا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس عاملہ کے پاس فیصلے بدلنے کا اور فیصلوں کو پروموٹ کرنے کا اختیار ہے بس میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ سردار سکندر کے لیے کیا یا کسی اور کے لیے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، جب مجلس عاملہ نے یہ کہا جی
کہ فاروق حیدر صاحب جو ہے ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، اچھا، تو اس وقت وہی قانون لاگو ہوا جو سردار عتیق صاحب کے پاس ہوا، اور فاروق حیدر نے بھی اسی قانون کا فائدہ اٹھایا، اچھا، مجلس عملہ نے منظوری دی پھر اور فاروق حیدر صاحب اسی جماعت کے وزیر اعظم بنے جس کو مجلس عملہ نے اور سردار عتیق نے نامزد کیا۔ چلے مجلس عاملہ کو منانا آسان ہے جی۔ اب آپ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مجلس عاملہ جب چاہے قانون چینج کر کے تو لوگوں کو خوش کر لے؟ دیکھیں جی وہاں جمہوریت ہے نہیں آزاد کشمیر میں، جمہوریت ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہی سیاسی نہیں ہے۔ باتوں میں شاہ جی یہ جمہوریت ہے، مجلس عملہ جو ایک فارم ہے، نہیں، وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی رائے کو پرکھا جاتا ہے، وزن نہیں کیا جاتا۔ خود بنائے جاتے ہیں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، ووٹنگ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی برانچ کی سطح پر ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ Selected یہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ Selected لوگ۔ صحافت کی نظر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، سلیکٹڈ لوگ حکومت کر رہے ہیں، سلیکٹڈ نہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی سیاسی جماعتیں جماعتیں سلیکٹڈ لوگ، سب سلیکٹڈ جماعت لوگ میں ہیں، صدر بھی اور وہ selected بڑے ہوتے بڑے ہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی ان کے پیڈ ممبر نہیں ہے۔ ایک واحد تحریک انصاف پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو آزاد کشمیر میں بھی ایسی نہیں۔ جماعت ہے جو جن کے پیڈ ممبر ہیں، جو باقاعدہ الیکشن کروا رہے ہیں جماعت کے اندر۔ باقی جو جماعتیں، جماعت اسلامی کے علاوہ باقی کوئی الیکشن نہیں ہوتا۔ آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں؟ میں ممبر نہیں ہوں، پیڈ ممبر نہیں ہے، ممبر ہی نہیں ہے تو ممبر نہیں ہوں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو پاکستان کی حد تک تو مجھے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کنسیشن دی گئی ہے کہ لوگ پیڈ ممبر بھی بن سکتے ہیں اور فری ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ بالکل ممبر ہیں ان کے، ممبر ہیں اور ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کے ذریعے وہ جا رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں وہ کہ، لیکن دوسری جماعتوں میں ہم سالوٹی سے سب امریت ہے، ٹھیک امریت ہے۔ سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ یہ میں اتفاق نہیں کرتا جی، میں مسلم کہاس کی حد تک اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جو پروسیس ہوتا ہے ہماری جماعت کی پریزیڈنٹ شپ کا اور سیکرٹری جنرل شپ کا، اس کا ایک پروسیس یہ ہے کہ ہماری جو گراس روٹ لیول کی تنظیمیں بنتی ہیں، یہ جو پچھلا کنونشن ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، گراس روٹ لیول کی جو تنظیمیں وہ تجویز بھیجتی ہیں مجلس عملہ کو کہ فلاں بندہ پارٹی کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، فلاں بندہ سیکرٹری جنرل ہونا چاہیے، کارکنوں کی طرف سے تجاویز جاتی ہے۔ پھر ان تجاویز کو مجلس عملہ کے اجلاس میں پیش کیا جاتا ہے کہ اتنی تجویز تو کوئی آدمی بھی کسی سے پیش کروا سکتا ہے کہ عہدیدار جو آپ صدر ہیں، نہیں اگر آپ اپنے قانون میں تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو ایک ممبر ہے عام سا مجھ جیسا ممبر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک درخواست دے دو یار یہ ایسا نہیں ہے شاہ جی، ایسا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ مجلس عملہ سے لے کے گراس روٹ لیول تک ہمارے عہدیداران ہیں جن کو لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، حلقے کے اندر، وارڈز کے اندر، یونٹ۔ آپ کی جو تحصیل ہے، تحصیل کے آپ صدر ہیں، آپ کے کوئی پیڈ ممبر یا ممبر پیڈ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس میں پروسیجر یہ ہے کہ ہر 2 سال بعد ہماری رکنیت سازی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے ڈوڈیال کے اندر مسلم کانفرنس کے میں ایک صدر سے پوچھ رہا ہوں جو ڈوڈیال کے صدر ہیں، آپ کے کتنے ممبر ہیں؟ تقریباً جی کوئی جو ہماری یونین کونسل سے لے کے وارڈ تک کوئی 6 سے 700۔ یعنی کہ آپ ایز اے صدر بتا رہے ہیں کہ 6 سے 700 کے درمیان ممبر ہیں، آپ کے پاس فکس فگر نہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، کچھ بیمار ہیں؟ نہیں شادی کمپیوٹرائزڈ ہے جی، میں کمپیوٹرائز نمبرنگ تو ہوتی ہے نا، ہمارے پاس اتنے ہو گئے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ممبر ہیں، پچھلے سال اتنے ممبر تھے، اس سال اتنے ممبر ہیں، تو آپ صدر ہونے کے ناطے سے میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں 200 بھی کہہ سکتا تھا، 600 بھی، 600 سے 700 کے درمیان 600 اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں 600 سے زائد ہیں، مجھے فکس فگر یاد نہیں ہے چونکہ صدر کو نہیں یاد ہے۔ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اگر آپ دوبارہ الیکشن میں آتے ہیں 2 سال بعد، یہ شادی ایسی بات ہے کہ اس میں تھوڑی بہت ہی ہو جاتی ہے کمی کوتاہی، لیکن 600 سے زائد ممبر ہے ہمارے، اور جیتنے کے لیے الیکشن میں جیتنے کے لیے کتنے چاہیے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے تو ووٹ، اس میں جیتنے کا پروسیس نہیں ہوتا، اس کو براہ راست جب تحصیل کا کنونشن ہوتا ہے وہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے، وہاں رائے لی جاتی ہے سب سے کہ باقاعدہ ہمیں نامینیشن نہیں کر دیتے، وہاں رائے لی جاتی ہے کون ہونا چاہیے۔ اور گزشتہ جب میرا انتخاب ہوا تو اس میں کچھ تو جو رائے لے کے ہاتھ کھڑے کروا جی نہیں، ہاتھ بھی نہیں کھڑے کروائے، مختلف تجاویز آتی ہیں، یعنی کہ سلیکشن ہوتی ہے، اس میں نہیں سلیکشن نہ کہنا جی، اس کا طریقہ کار یہ ووٹنگ نہیں ہوتی، لیکن ووٹنگ نہیں ہوتی تو سلیکشن نہیں، سلیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اوپر سے سلیکٹ ہو کے آ جائے جس طرح پیپلز پارٹی کا۔ چلیے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں اپنے دوستوں سے، خصوصاً راجہ راشد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ سلیکشن کیا ہوتا ہے اور الیکشن کیا ہوتا ہے، الیکشن اور سلیکشن کا وقت پوچھنے کے لیے وقفے کی طرف چلیں گے اور بعد میں دوبارہ آ کے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔